बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। हम उसकी तारीफ़ बयान करते हैं और उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, एक और नई वीडियो के साथ आपका अपना मेज़बान कादिर बख्श कल्होड़ो आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, 8 अप्रैल का सूरज ग्रहण दुनिया के खात्मे की बड़ी अलामत है। ये सूरज ग्रहण दुनिया भर को उल्टा करके रख देगा। हदीस नबवी की बड़ी पेशनगोई पूरी हो गई। साइंसी हलकों की जानिब से एक बड़े ही मुकम्मल और खौफनाक किस्म के सूरज ग्रहण की पेशगोई कर दी गई है। इस सिलसिले में ये बताया गया है कि 8 अप्रैल को एक ऐसा सूरज ग्रहण लगने वाला है जो इससे पहले दुनिया की 400 साला तारीख में कभी देखने में नहीं आया, और अगर इस तरह का सूरज ग्रहण दोबारा हुआ भी तो कम से कम 450 साल के बाद होगा। इस सूरज ग्रहण के हवाले से सोशल मीडिया पर बहुत सारी बातें की जा रही हैं, लेकिन एक बात जिसकी जानिब कोई तवज्जो नहीं दे रहा, वही बात हमारी आज की इस वीडियो का मौजू है। नाजरीन, इससे पहले कि हम आपको आज की इस वीडियो के मौजू के बारे में बताएं, जरा एक खबर और सुन लीजिए, क्योंकि इस खबर का सूरज ग्रहण के साथ बहुत ही गहरा ताल्लुक है। अमेरिकी जियोलॉजी सर्वे के मुताबिक अमेरिका के अंदर 5 से 8 मकामात इस वक्त जिलजिले के लिए हॉट स्पॉट मकामात की अहमियत रखते हैं। हॉट स्पॉट मकामात से मुराद ये है कि ये मकामात जिलजिले के लिए इंतहाई मौजू तरीन है, और इन मकामात के नीचे से गुजरने वाले जिलजिलों की हॉट लाइन यानी जमीन की टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में रगड़ खाने के लिए किसी भी वक्त ऊपर को उठ सकती हैं। अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये जिलजिला बड़ी शदीद नौइयत का होगा और बड़े बड़े शहरों को भी जमीन बोस करके रख देगा। अब अगर हम आज की वीडियो के इस मौजू की बात करें तो हमारा मौजू रमजानुल मुबारक में वाक़े होने वाला ये सूरज ग्रहण है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि ये सूरज ग्रहण अपनी तारीख के एतबार से रमजानुल मुबारक के आखिरी दिनों में रूनुमा होगा, और इस हवाले से हम पहले भी एक वीडियो में आपको खबर दे चुके हैं कि ये सूरज ग्रहण बड़ा ही खौफनाक साबित होगा और इसके नतीजे में पूरी दुनिया का नक्शा तब्दील होकर रह जाएगा। अगर ये वाकई वही सूरज ग्रहण है जिसके बारे में हमने पहले भी आपको वीडियोस में खबर दी थी, तो फिर इससे बड़ी खौफनाक पेशनगोई कोई हो ही नहीं सकती। हम जिस बारे में बात कर रहे हैं वो जल्द ही आपके सामने पेश करने वाले हैं, तो आइए चलकर वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। नाजरीन, हमने आपको तारुफ में 2 खबरें दी हैं। इन दोनों खबरों के तज्जिए से पहले हम आपको ये बता दें कि कुछ ऐसा पहले हमने वीडियो में आपको बताया था कि क़यामत की बड़ी निशानियों के ज़ुहूर से पहले का आखिरी रमदान बेहद खौफनाक होगा। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत करदा एक हदीस के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत से पहले आखिरी रमदान में एक बहुत मुकम्मल सूरज ग्रहण वाक़े होगा, और उस सूरज ग्रहण के बाद एक ऐसी आवाज आएगी जिससे पूरी दुनिया के लोग खौफज़दा हो जाएंगे। उस आवाज के माखुज का पता किसी भी तरह से नहीं लगाया जा सकेगा। ये आवाज इतनी खौफनाक होगी कि उससे 70,000 लोग बेहोश हो जाएंगे, 70,000 लोग बहरे हो जाएंगे और 70,000 लोग अपनी बिसारत खो देंगे। 70,000 कंवारी लड़कियों का कुंवारापन जायल हो जाएगा, क्योंकि ये आवाज ही इतनी खौफनाक और भयानक होगी। इसके बाद उस रमजानुल मुबारक में जिलजिलों का एक शदीद सिलसिला होगा जिससे पूरी दुनिया में तबाही की गूंज फैलेगी। उन्हीं जिलजिलों के दौरान या उसके बाद दज्जाल का ज़हूर होगा, और उसके कुछ अरसे के बाद हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा। नाजरीन, ये हदीस एक और जगह पर इन अल्फाज में नकल की गई है। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर रमजान में चीख सुनाई देगी तो शवाल में शोर शराबा होगा, और ज़ीक़ाद में कबाइल की बगावत होगी, और ज़िल हज में खून बहेगा, और मुहर्रम का महीना तो क्या ही महीना होगा। हमने पूछा, अय अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये चीख कैसी होगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमजानुल मुबारक में जुम्मे की रात को एक चीख या धमाका होगा जो सोने वालों को बेदार कर देगी, खड़े होने वालों को बिठा देगी। शरीफ ज़ादियाँ अपनी खिलवत गाहों से निकल आएंगी। उस साल जिलजिले
کثرت سے آئیں گے۔ جب تم جمعے کے دن فجر کی نماز پڑھ لو تو اپنے گھروں میں داخل ہو کر دروازے اور کھڑکیاں بند کر لینا، اپنی چادریں اوڑھ لینا، اپنے کان بند کر لینا، اور جب تمہیں چیخ کا احساس ہو تو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا اور یہ پڑھنا سبحان القدوس، یعنی پاک ہے وہ ذات جو تمام نقائص سے پاک ہے، ربنا القدوس، یعنی ہمارا رب جو نقائص سے پاک ہے۔ جو ایسا کرے گا وہ نجات پائے گا اور جو ایسا نہیں کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ ناظرین، موجودہ سال یعنی 2024 میں یہ حدیث اور قیامت کی نشانیوں سے متعلق بہت ساری اطلاعات گردش کر رہی ہیں۔ قیاس کیا جاتا ہے کہ شاید اس سال کا رمضان ہی وہ سال ہوگا۔ ناظرین، اس بارے میں زیادہ تفصیل میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم پہلے ہی آخری رمضان المبارک اور قرب قیامت کی نشانیوں کے بارے میں ایک ویڈیو بنا چکے ہیں جو آپ ہمارے چینل کی ٹائم لائن پر دیکھ سکتے ہیں۔ اب اگر ہم پہلی خبر کا جائزہ لیں، جس میں سائنسی حلقوں کی جانب سے یہ کنفرم کر دیا گیا ہے کہ 8 اپریل کو ایک بڑا ہی مکمل سورج گرہن واقع ہونے والا ہے، اور یہ سورج گرہن مسلمانوں کے ماہ مکرم یعنی رمضان المبارک کے آخری دنوں میں رونما ہو رہا ہے۔ اب اگر ہم اس خبر کو ہماری بیان کردہ حدیث کے ساتھ ملا کر دیکھیں تو رمضان المبارک میں واقع ہونے والا یہ سورج گرہن بے حد اہمیت کا حامل بن جاتا ہے۔ اگر یہ وہی سورج گرہن ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ دیا ہے، تو پھر اس سورج گرہن کے بعد دنیا بھر میں نہ صرف قدرتی آفات کا ایک پے در پے سلسلہ شروع ہونے والا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دنیا بھر کی سیاسی بساط بھی الٹنے والی ہے۔ اگر یہ وہی سورج گرہن ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش گوئی کی ہے، تو پھر ہمیں تیار رہنا چاہیے کہ ہم کس جانب کھڑے ہوں گے اور حق و باطل میں سے کس کا ساتھ دیں گے۔ دنیا بھر میں دجال کے ظہور کے بعد حالات کچھ اس طرح سے بدلنے والے ہیں کہ کمزور ایمان کے مسلمان اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہی کوئی روپ سمجھیں گے اور اس کی پیروی کرنے دوڑ پڑیں گے۔ دجال کے خروج کو کچھ اس طرح سے بنا کر پیش کیا جائے گا کہ مسلمانوں کی اکثریت اس بارے میں غلط فہمی کا شکار ہو جائے گی اور کمزور ایمان والوں کا ایمان داؤ پر لگ جائے گا۔ اب اگر ہم دوسری خبر کی جانب دیکھیں تو وہ بھی اپنی نوعیت کی بڑی خوفناک خبر ہے۔ سورج گرہن کے اعلان کے کچھ ہی دنوں کے بعد یہ خبر امریکہ کے جیولوجیکل سروے نے شائع کی تھی۔ اس خبر کے مطابق امریکہ کے 5 سے 8 مقامات اس وقت زلزلوں کے لیے نہایت موزون قرار دیے جا رہے ہیں۔ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ ان مقامات پر اگر زلزلہ آیا تو اس کی شدت ریکٹر اسکیل پر 7 سے 8 کے درمیان ہوگی۔ واضح رہے کہ یہ صرف امریکہ میں آنے والے زلزلوں کی تفصیل ہے، جبکہ اس سورج گرہن کے نتیجے میں دنیا بھر میں زلزلے آ سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم نے فلپائن میں ظاہر ہونے والی کچھ عجیب و غریب علامات پر مشتمل ایک ویڈیو پہلے بنا کر آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ امریکی ماہرین ارضیات اس حوالے سے شدید تشویش کا شکار ہیں اور ان کا خیال ہے کہ فالٹ لائن پر موجود امریکہ کے وسطی اور مغربی کناروں پر موجود بہت سارے شہر ان زلزلوں سے شدید متاثر ہو سکتے ہیں۔ یہاں تک ہم نے خبر کی تفصیل جان لی ہے۔ اب اگلے حصے میں ہم آپ کو ان خبروں کا آپس میں رابطہ اور وجوہات کے بارے میں بتاتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ان خبروں کے سچا ہونے کی صورت میں کیا انجام متوقع ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین گرامی، سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوئی یہ پیش گوئی کسی بھی طور غلط ثابت نہیں ہو سکتی۔ ہو سکتا ہے کہ اسی رمضان کے بارے میں اس حدیث میں بات کی گئی ہو یا پھر وہ کوئی اور رمضان ہو، البتہ جس رمضان میں بھی سورج گرہن اور زلزلوں کے واقعات اکٹھے ہوں گے وہی رمضان اس حوالے سے بے حد اہمیت کا حامل ہوگا۔ ناظرین، سورج گرہن کے معاملے میں یہ جاننا بے حد ضروری ہے کہ جب سورج گرہن ہوتا ہے تو دراصل چاند زمین اور سورج کے درمیان آ جاتا ہے۔ زمین اور سورج کے درمیان میں آنے کی وجہ سے زمین اس لکیر کے ایک سرے پہ جبکہ چاند سورج ایک ہی سیدھ میں دوسرے سرے پر ہوتے ہیں۔ چاند کے سورج کے سامنے آ جانے سے سورج نظر نہیں آتا اور اسی مظہر کو سورج گرہن کا نام دیا جاتا ہے۔ چاند اور سورج کی اکٹھی کشش ثقل زمین کی تہوں میں موجود لاوے کو اوپر کی طرف کھینچتی ہے، جس سے زمین کی ٹیکٹونک پلیٹس آپس میں ٹکرانا شروع کر دیتی ہیں۔ یہ سورج گرہن کئی منٹ تک جاری رہ سکتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ امریکی ماہرین اس حوالے سے بے حد تشویش کا شکار ہیں۔ یہ سورج گرہن نہ صرف قدرتی مظہر بلکہ اس بار مختلف قدرتی آفات کا پیغام بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے
سکتے ہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی اسی رمضان المبارک کے بارے میں تھی تو پھر اس رمضان کا اختتام دنیا بھر میں قدرتی آفات کا پیغام لانے والا ہے، اور اس سورج کرن کے نتیجے میں دنیا بھر میں زلزلوں کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے، جس کے بعد دجال کا ظہور مزید قریب ہو جائے گا۔ ناظرین، رواں سال مکمل سورج کرن 8 اپریل کو متوقع ہے، جو کہ میکسیکو، امریکہ اور کینیڈا میں نظر آئے گا، جبکہ سال کا دوسرا سورج کرن 2 اکتوبر کو جنوبی امریکہ کے کچھ حصوں میں متوقع ہے، جو کہ جزوی ہوگا۔ دوسری جانب سال کا پہلا چاند گرہن 24 سے 25 مارچ کے درمیان ہوگا، جو کہ یورپ، شمالی اور مشرقی ایشیا، آسٹریلیا، افریقہ، شمالی امریکہ اور جنوبی امریکہ میں دیکھا جا سکے گا۔ دوسری بار چاند کو گرہن 17-18 ستمبر کے درمیانی شب میں لگے گا، جو کہ جزوی ہوگا، جو کہ یورپ اور ایشیا، افریقہ، شمالی امریکہ اور جنوبی امریکہ کے بیشتر حصوں میں نظر آئے گا۔ مکمل سورج گرہن کے دوران چاند کا یہ مکمل طور پر سورج کو چھپا لیتا ہے اور اس دوران دن کے وقت بھی اندھیرا چھا جاتا ہے۔ چاند اچانک سورج کے سامنے نہیں آتا، بلکہ جزوی گرہن سے اس عمل کا آغاز ہوتا ہے، جس سے سورج ہلال کی طرح نظر آنے لگتا ہے۔ جب چاند سورج کے سامنے سے گزرتا ہے تو ہمارے نظام شمسی کی شعاعوں سے چاند کے کونے جگمگاتے محسوس ہوتے ہیں، مگر مکمل گرہن کے ساتھ جگمگاہٹ غائب ہو جاتی ہے۔ مکمل سورج گرہن کے دوران آسمان تاریک ہو جاتا ہے اور روشن ستارے یا سیارے جگمگاتے نظر آتے ہیں، جبکہ فضا کا درجہ حرارت گھٹ جاتا ہے۔ اچانک تاریکی چھا جانے سے جانور بھی خاموش ہو جاتے ہیں اور سورج کا باہری گرم مرکز کورونا نظر آنے لگتا ہے۔ خیال رہے کہ جزوی سورج گرہن کو براہ راست دیکھنا بینائی کے لیے تباہ کن ثابت ہوتا ہے۔ البتہ مکمل سورج گرہن کو آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے، مگر اس کے لیے وقت کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اس سے ہٹ کر جزوی گرہن کا مشاہدہ دوربینی یا شمسی عینک سے کیا جانا ضروری ہوتا ہے۔ ناظرین، مکمل سورج گرہن 8 اپریل کو ہمارے سیارے یعنی زمین کو اپنی لپیٹ میں لینے کے لیے تیار ہے۔ اس سورج گرہن کے دوران خوفناک اندھیرے کے چھا جانے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ مکمل سورج گرہن صرف ایک فلکیاتی واقعہ نہیں ہوگا، بلکہ اس دوران زمین پر موجود مختلف جاندار چیزیں خوفناک اندھیرے کے دوران عجیب و غریب رد عمل کا اظہار کر سکتی ہیں۔ اس دن یہ بھی دیکھا جا سکے گا کہ زمین پر موجود مخلوق فطرت میں ہونے والی زبردست تبدیلیوں پر کیسے رد عمل ظاہر کرتی ہے۔ سورج گرہن سے متعلق کئی معاملات ماضی میں یہ ظاہر کر چکے ہیں کہ چاند گرہن کے دوران جانور اور پودے مختلف طریقے سے رد عمل کا اظہار کرتے ہیں، جیسا کہ سویڈن میں 1851 کے چاند گرہن کے دوران ہوا تھا۔ اس چاند گرہن کے اندھیرے کے دوران کھانا لے جانے والی چیونٹیوں کا ایک غول جم گیا تھا۔ دوسری جانب میساچوسٹس میں 1932 میں مکمل گرہن کے دوران ایک کھانے پینے کی اشیاء سے لدے ہوئے اسٹور پر لال بیگوں نے ہلا بول دیا تھا۔ ایسے بہت سے واقعات وقت کے ساتھ ساتھ سائنسدانوں اور محققین نے ریکارڈ کیے ہیں۔ امریکہ بھر میں محققین کی ٹیموں نے 2017 عیسوی میں آخری مکمل چاند گرہن کے دوران پودوں اور جانوروں کے رویے کے بارے میں کافی مطالعے کیے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ مخلوقات کا کیا رد عمل ہو سکتا ہے۔ مکمل سورج گرہن پرندوں، شہد کی مکھیوں اور پودوں کا اس رجحان پر قدرتی رد عمل ہوتا ہے۔ جب پرندوں کی بات آتی ہے تو بہت سارے مطالعات کے مطابق یہ خیال عام پایا جاتا ہے کہ مرغے اور مرغیاں چاند گرہن کے دوران بالکل خاموش رہتی ہیں۔ کارنل یونیورسٹی کے ماہرین آرنیتھالوجسٹ کی ایک ٹیم کی جانب سے 1963 عیسوی کے چاند گرہن کے دوران ایک ویڈیو ریکارڈ کی گئی، جس کے مطابق کچھ پرندے گرہن کے دوران گانا گاتے ہیں۔ 2017 عیسوی کے چاند گرہن کے دوران محققین نے موسمی ریڈار نیٹ ورک کا استعمال کرتے ہوئے کیڑے مکوڑوں اور پرندوں جیسی اڑنے والی مخلوقات کا مشاہدہ کیا۔ انہوں نے سورج گرہن کا دورانیہ مکمل ہونے سے 50 منٹ پہلے اور بعد میں آسمان کو انتہائی پرسکون پایا۔ سویڈن یونیورسٹی کی ماہر حیاتیات سیسیلیا نیلسن کا اس موضوع پر کہنا ہے کہ کچھ گزشتہ مشاہدات سے پتہ چلتا ہے کہ کیڑے روشنی کے اشارے پر فوری طور پر بہت زیادہ رد عمل ظاہر کرتے ہیں، جبکہ ان کا رد عمل دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ وہ قدرت کی جانب سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ رواں سال 2024 عیسوی کا مکمل چاند گرہن موسم بہار کے دوران ہوگا، جبکہ 2017 عیسوی کا شمالی امریکہ کا چاند گرہن خزاں کے موسم میں ہوا تھا۔ 2024 کا یہ موسم بہار
بہار کا دورانیہ بہت سے پرندوں کے لیے ہجرت کا وقت ہے۔ ماہرین کے مطابق کئی پرندے رات کو اور خاص طور پر موسم بہار میں ہجرت کرتے ہیں، اس لیے اس بار اچانک اندھیرے کا پرندوں پر مختلف اثر ہوگا۔ 1932 عیسوی کے مکمل چاند گرہن کے مشاہدات سے معلوم ہوتا ہے کہ مکمل چاند گرہن شہد کی مکھیوں کو بھی متاثر کرتا ہے۔ اس دوران شہد کی مکھیاں گھبرا کر اڑنا شروع کر دیتی ہیں اور غول کے غول ساخت ہو جاتے ہیں۔ مکھیوں کے اڑنے کی تعداد میں کمی آتی ہے، جبکہ مکمل چاند گرہن کے ختم ہونے پر یہ مکھیاں دوبارہ عام روٹین کی جانب لوٹ آتی ہیں۔ انڈیانا یونیورسٹی کے ایک پلانٹ ایکو فزیولوجسٹ ڈینیل بیورلی نے مطالعہ کیا ہے کہ وائیومنگ یعنی امریکی ریاست میں سیج برش کے پودوں یعنی جھاڑی نما ایک پودا ہوتا ہے۔ اس نے 2017 عیسوی کے مکمل چاند گرہن کے دوران کیا رد عمل ظاہر کیا تھا۔ ڈینیل نے اور ان کی ٹیم نے مشاہدہ کیا کہ مکمل چاند گرہن کے دوران فوٹوسنتھیسس میں کمی آئی اور پودے کافی حد تک مرجھا گئے تھے۔ بعد ازاں سورج کی مکمل غیر موجودگی کے بعد ان پودوں کو صحتیاب ہونے میں کئی گھنٹے لگ گئے تھے۔ ناظرین، اب آپ کو اسلامی نقطہ نظر سے سورج گرہن کے متعلق بتاتے چلیں۔ بحیثیت مسلمان جب ہم اسلامی تعلیمات کی طرف رخ کرتے ہیں تو قرآن مجید کی آیات مبارکہ اور احادیث مبارکہ کے مطالعے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ چاند اور سورج کا گرہن لگنا رب کائنات کی قدرت کاملہ کی نشانی ہے، جو زمین و آسمان میں مختلف ادوار اور اوقات پر ظاہر ہوتی رہی ہیں اور ہمارے مشاہدے میں آتی رہتی ہیں تاکہ ہم اس سے عبرت حاصل کر سکیں۔ ماہرین فلکیات کے مطابق زمین پر سورج گرہن اس وقت لگتا ہے جب چاند دوران گردش زمین اور سورج کے درمیان آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے سورج کا مکمل یا کچھ حصہ دکھائی دینا بند ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں چاند کا سایہ زمین پر پڑتا ہے۔ چونکہ زمین سے سورج کا فاصلہ زمین کے چاند سے فاصلے سے 400 گنا زیادہ ہے اور سورج کا محیط بھی چاند کے محیط سے 400 گنا بڑا ہے، اس لیے گرہن کے موقع پر چاند سورج کو مکمل یا کافی حد تک زمین والوں کی نظروں سے چھپا لیتا ہے۔ سورج گرہن ہر وقت ہر علاقے میں نہیں دیکھا جا سکتا۔ جدید سائنس کے مطابق مکمل سورج گرہن ایک علاقے میں تقریباً 370 سال بعد دوبارہ آ سکتا ہے اور زیادہ سے زیادہ 7 منٹ 40 سیکنڈ تک برقرار رہتا ہے۔ البتہ جزوی سورج گرہن کو سال میں کئی دفعہ دیکھا جا سکتا ہے، جس کا مشاہدہ ہم دنیا والے مختلف ادوار میں وقتاً فوقتاً کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح سے زمین کا وہ سایہ جو زمین کی گردش کے باعث کرۂ زمین کے چاند اور سورج کے درمیان آ جانے سے چاند کی سطح پر پڑتا ہے اور چاند تاریک نظر آنے لگتا ہے۔ چاند گرہن کبھی جزوی ہوتا ہے اور کبھی پورا، یہ اس کی گردش پر منحصر ہے۔ زمین اور چاند تاریک سیارے ہیں اور یہ دونوں سورج سے روشنی حاصل کرتے ہیں۔ زمین سورج کے گرد اپنے مدار پر گھومتی ہے اور چاند زمین کے گرد اپنے مدار پر گھومتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ سورج اور چاند مقررہ حساب سے چل رہے ہیں، یعنی کہ فلکیاتی حساب کے مطابق محو حرکت ہیں، یعنی کہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی یہ آگے پیچھے نہیں ہوتے۔ ماہرین فلکیات سورج اور چاند گرہن کو مکمل طور پر ایک سائنسی عمل تصور کرتے ہیں اور جدید سائنس کسی بھی طرح کی بد اعتقادی اور توہمات کی نفی بھی کرتا ہے۔ ماہرین سورج گرہن کا براہ راست ننگی آنکھوں سے مشاہدہ کرنے سے بچنے کی صلاح دیتے ہیں، کیونکہ ان کے بقول گرہن شدہ چاند اور سورج کا ننگی آنکھوں سے مشاہدہ انسانی اعضاء کے ایک اہم جزو کو تلف کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے سورج گرہن خدا تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا ظہور ہے، البتہ بعض مذاہب کے ماننے والے اسے نحوست اور بدشگونی کی علامت مانتے ہیں۔ کچھ مذاہب کے ماننے والے اسے خدا کی ناراضگی تصور کرتے ہیں۔ اسلام میں سورج اور چاند گرہن کا جو تصور ہے وہ سائنسی حقیقت کے عین مطابق ہے، کیونکہ قرآن پاک اور متعدد احادیث میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ سورج اور چاند خدا کے معین کردہ راستوں پر صدیوں سے گردش میں ہیں، ایک پل کے لیے بھی متعینہ مدار سے ادھر ادھر نہیں ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ سورج اور چاند کا گرہن اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا مظاہرہ ہے اور بس، نہ یہ کوئی وبا کا پیش خیمہ ہے اور نہ ہی کسی نحوست کا سبب ہے، جیسا کہ بہت سے لوگ بے شمار توہمات کو اس سے جوڑ دیتے ہیں اور بد اعتقادی کا اظہار کرتے ہیں۔ بعض ممالک میں تو گرہن کے مشاہدے کے لیے پروگرام کا انعقاد کیا
جاتا ہے، جبکہ کئی ملکوں میں پارٹیاں منعقد کی جاتی ہیں اور لوگ اس موقع سے موج مستی کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ دنیا کے وہ ممالک جہاں شرع خواندگی کم ہے اور لوگ تہمات کی بیڑیوں میں بری طرح سے جکڑے ہوئے ہیں، وہاں لا یعنی اور بیہودہ رسم بڑی شد و مد کے ساتھ انجام دیے جاتے ہیں، اور خاص کر کے حاملہ خواتین اور نو شادی شدہ جوڑے کو گھروں میں قید تک کیا جاتا ہے اور لوہے سے بنی ہوئی چیزوں سے دور رکھا جاتا ہے، پکا ہوا کھانا ضائع کر دیا جاتا ہے اور مٹی کے پرانے برتن توڑ دیے جاتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ بہت سی ایسی تہمات اور من گھڑت کہانیوں کو حقیقت جان کر انجام دیا جاتا ہے جن کا نہ تو کوئی شرعی ثبوت ہے اور نہ ہی کوئی سائنسی حقیقت۔ ان ضعیف الاعتقادی والے رسومات کے برخلاف سورج اور چاند گرہن کا اسلامی تصور بالکل صاف اور واضح ہے۔ سورج اور چاند کے میلاپ اور چاند کی بے نوری کا ذکر قرآن کریم کی سورۃ القیامہ میں آیا ہے۔ قرآن پاک کی 75ویں سورہ کی آیت نمبر 611 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا؟ پس جب آنکھیں چندھیا جائیں گی اور چاند بے نور ہو جائے گا اور سورج اور چاند اکٹھے کیے جائیں گے، اس دن انسان کہے گا کہ بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ ہرگز نہیں، کہیں پناہ نہیں۔ ناظرین، سورج اور چاند گرہن کے موقع پر شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو ایک مکمل اور مدلل رہنما اصول عطا کیا ہے کہ جب تم چاند یا سورج گرہن ہوتے ہوئے پاؤ تو فوراً اللہ کے حضور متوجہ ہو جاؤ، توبہ، استغفار، صدقہ، خیرات اور نماز کا اہتمام کرو اور اللہ کی کبریائی کو بجا لانے کی زیادہ سے زیادہ سعی کرو۔ حدیث میں سورج اور چاند گرہن کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات کو کثرت سے نقل کیا گیا ہے اور بیشتر احادیث کی کتابوں میں باضابطہ نماز کسوف اور نماز خسوف کے نام سے الگ باب قائم کیے گئے ہیں۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے بخاری کی ایک حدیث میں نقل کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورج اور چاند گرہن کسی شخص کی موت سے نہیں لگتا، یہ دونوں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اس لیے اسے دیکھتے ہی کھڑے ہو جاؤ اور نماز پڑھو۔ بخاری شریف کی ایک دوسری روایت میں ابو بکرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے بڑی تیزی سے مسجد میں پہنچے، صحابہ بھی جمع ہو گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں 2 رکعت نماز پڑھائی، گرہن بھی ختم ہو گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں اور ان میں گرہن کسی کی موت پر نہیں لگتا، اس لیے جب گرہن لگے تو اس وقت تک نماز اور دعا میں مشغول رہو جب تک یہ صاف نہ ہو جائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صاحبزادے ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات اسی دن ہوئی تھی اور بعض لوگ ان کے متعلق کہنے لگے تھے کہ گرہن ان کی موت پر لگا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، یہ ظاہر کرنے کے لیے جو قادر مطلق اللہ تعالیٰ سورج سے روشنی دیتا ہے اور چاند سے چاندنی دیتا ہے، وہی اللہ تعالیٰ ان کو ماند کر دینے پر بھی قادر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کے انتقال کے بعد سورج گرہن ہو گیا۔ اس زمانے میں لوگوں کا یہ خیال تھا کہ سورج گرہن کسی بڑے آدمی کی وفات یا پیدائش کی وجہ سے ہوتا ہے، جیسا کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کی وفات پر ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عقیدے کی نفی فرمائی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعض فلکی حالات بھی بیان فرمائے ہیں، مثلا یہ کہ اس وقت سورج اور چاند کو رمضان کے مہینے میں خاص تاریخوں میں گرہن لگے گا، اور اس علامت پر اس قدر زور دیا گیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب سے زمین و آسمان پیدا ہوئے ہیں یہ دونوں علامتیں کسی اور نبی کی تصدیق کے لیے ظاہر نہیں ہوئی۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے مہدی کے 2 نشان ہیں، یہ نشان آسمان و زمین کی پیدائش کے وقت سے لے کر اب تک کبھی ظاہر نہیں ہوئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ قمر یعنی چاند کو رمضان میں پہلی رات میں گرہن لگے گا، اور دوسرا یہ کہ سورج کو اسی رمضان کی درمیانی تاریخ میں گرہن لگے گا، اور یہ دونوں باتیں آسمان و زمین کی پیدائش کے وقت سے نہیں ہوئی ہیں۔ اسی طرح انجیل میں آتا ہے کہ مسیح علیہ السلام
السلام نے اپنی آمد کی نشانیوں میں سے ایک یہ علامت بھی بتائی ہے کہ اس وقت سورج تاریک ہو جائے گا اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا، جس کا مطلب دوسرے الفاظ میں یہ ہے کہ سورج اور چاند کو اس کے زمانے میں گرہن لگے گا۔ قرآن کریم میں قرب قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت سورج اور چاند گرہن کی بیان کی گئی ہے۔ سورۃ قیامت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ منکر پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہے، ہم اس کی علامتیں بتاتے ہیں، وہ تب ہوگی جب آنکھیں متحیر رہ جائیں گی، یعنی ایسے حادثات ہوں گے کہ انسان کو حیرت میں ڈال دیں گے، اور چاند کو گرہن لگے گا اور پھر سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے، یعنی اسی ماہ میں چاند گرہن کے بعد سورج گرہن ہوگا، یعنی کہ واقعہ سورج اور چاند گرہن غرض جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ یہ پیش گوئی خاص اہمیت رکھتی ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری کے ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک دفعہ سورج گرہن ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت گھبرا اٹھے، اس ڈر سے کہ کہیں قیامت نہ قائم ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں آ کر بہت ہی لمبا قیام، لمبا رکوع اور لمبے سجود کے ساتھ نماز پڑھی۔ میں نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح کرتے نہیں دیکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد فرمایا کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، یہ کسی کی موت و حیات کی وجہ سے نہیں آتی، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ اس لیے جب تم اس طرح کی کوئی چیز دیکھو تو فوراً اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس سے استغفار کی طرف لپکو، یعنی کہ اللہ کے ذکر و اذکار اور استغفار میں مشغول ہو جاؤ۔ سورج گرہن کے موقع پر راجح قول ہے 2 رکعت نماز کسوف مسجد میں جماعت سے ادا کرنا مسنون ہے، جس میں قرأت اور دیگر ارکان عام نمازوں سے لمبی ہونی چاہیے، اور نماز کے بعد امام اور مقتدی دعا میں مشغول رہے تاکہ سورج اپنی اصلی حالت پر آ جائے۔ اگر کوئی شخص نماز کسوف تنہا پڑھ رہا ہے تو یہ 2 رکعت سے زیادہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ اگر اس دوران دوسری فرض نمازوں کا وقت آ جائے تو پہلے فرض نماز کی ادائیگی کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح چاند گرہن کی نماز ہے، البتہ چاند گرہن کی نماز تنہا پڑھنا مسنون ہے۔ یہ دونوں نمازیں بھی اوقات مکروہ میں نہیں پڑھی جائیں گی۔ اوقات مکروہ میں صرف دعا اور استغفار پر اکتفا کر لیا جائے گا۔ ناظرین، جس حدیث مبارکہ سے ویڈیو کا آغاز کیا اس کا ایک حصہ کچھ اس طرح سے بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر رمضان میں ایسی آواز سنائی دے جس کا کوئی کھوج نہ لگایا جا سکا تو پھر 1 سال کا رزق اپنے گھر میں سمیٹ کر رکھ لینا چاہیے، کیونکہ اس کے بعد آفتیں ٹوٹیں گی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت میں ایک جماعت یوم قیامت تک سر بلندی کے ساتھ حق کے لیے برسر پیکار رہے گی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مومنین کی ایک ایسی جماعت یوم قیامت تک زندہ رہے گی، مگر مذکورہ آیات میں صراحت ہے کہ قیامت سے پہلے تمام مومنین کو موت آ جائے گی اور قیامت کے دن کوئی مومن زندہ نہ ہوگا۔ اسلام میں قرب قیامت کی کچھ نشانیاں بتائی گئی ہیں جن میں 77 چھوٹی اور 12 بڑی نشانیاں ہیں۔ جب یہ نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو قیامت برپا ہو جائے گی۔ اب معروف علماء نے اس حوالے سے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے اور بتایا ہے کہ ان میں سے بیشتر نشانیاں پوری ہو چکی ہیں اور قیامت اب قریب تر آ چکی ہے۔ ٹیلی اسٹار کے مطابق علماء کی طرف سے بتائی گئی ان پوری ہو جانے والی نشانیوں میں کرونا وائرس کی وبا، ٹیکنالوجی کا عروج اور ایلن مسک کا اسپیس ایکس مشین کے تحت انسان کو کامیابی سے خلا میں پہنچانا اور دیگر شامل ہیں۔ سعودی عرب اور ایران کے علماء نے کرونا وائرس کے متعلق خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث کا حوالہ دیتے ہوئے ان علماء کا کہنا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ قیامت سے قبل ایک بہت بڑی وبا پھیلے گی اور پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ ممکنہ طور پر کرونا وائرس وہی وبا ہو۔ چنانچہ اگر کرونا وائرس ہی وہی وبا ہوئی تو امام مہدی علیہ السلام کا ظہور قریب تر آ چکا ہے، جس کے کچھ عرصے کے بعد قیامت برپا ہو جائے گی۔ علماء کرام قرب قیامت کی ایک نشانی یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ قیامت سے قبل ایسا زمانہ آ جائے گا کہ وقت بہت تیزی سے گزرے گا۔ چنانچہ علماء کا کہنا ہے کہ یہ نشانی بھی پوری ہو چکی ہے۔ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا آنے کے بعد سے دنیا اس قدر باہم مربوط اور منسلک
ہو گئی ہے کہ کسی کو وقت کا احساس تک نہیں رہتا اور ایسا لگتا ہے کہ وقت پر لگا کر اڑ رہا ہے۔ اس نشانی کے متعلق حدیث پر اپنی رائے دیتے ہوئے عالم دین شیخ ابن باز نے کہہ رکھا ہے کہ ایک وقت تھا کہ خط ڈاک کے ذریعے بھیجے جاتے تھے اور دوسرے شخص تک پہنچنے میں ہفتے اور مہینے لگتے تھے۔ اس سے پہلے مواصلات کے ذرائع اس سے بھی سست تھے، لیکن آج آنے واحد میں پیغامات دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچ رہے ہیں۔ چنانچہ اس حدیث کی روشنی میں دیکھا جائے تو یہ نشانی بھی پوری ہو چکی ہے کہ آج ٹیکنالوجی کے اس دور میں وقت ایک طرح سے اپنی اہمیت ہی کھو چکا ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث کے مطابق قرب قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اقتدار غلط لوگوں کے ہاتھوں میں دے دیا جائے گا۔ علماء کرام اس نشانی کے متعلق بھی کہتے ہیں کہ آج دنیا بھر کے ممالک کے حکمرانوں کی طرف دیکھیں تو صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ نشانی بھی پوری ہو چکی ہے۔ صحیح بخاری میں ایک اور نشانی بتائی گئی ہے کہ قیامت سے قبل لوگ بلند ترین عمارت بنانے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کریں گے۔ آج ہم اس دور میں دیکھتے ہیں کہ وہی دور شروع ہو چکا ہے۔ دنیا بھر میں بلند و بالا عمارتیں کھڑی ہو چکی ہیں اور جس ملک میں سب سے بلند ترین عمارت موجود ہو وہاں کے حکمران اور شہری اسے فخر کا سبب گردانتے ہیں۔ ان جیسی دیگر کئی نشانیوں کے متعلق بھی علماء کا کہنا ہے کہ وہ پوری ہو چکی ہیں اور اب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور اور قیامت قریب تر آ چکے ہیں۔ گویا بہت سی ایسی نشانیاں ہیں جو یہ بات واضح کرتی ہیں کہ قیامت کچھ زیادہ دور نہیں۔ ناظرین، وقوع قیامت کا عقیدہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے اور ایک مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے۔ قیامت، آثار قیامت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ جیسا کہ احادیث میں ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک عیسیٰ ابن مریم نازل نہ ہوں گے۔ وہ دجال اور خنزیر کو قتل کر دیں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، مال عام ہو جائے گا اور جزیے کو ساخت کر دیں گے اور اسلام کے علاوہ کوئی اور دین قبول نہ کیا جائے گا یا پھر تلوار ہوگی۔ آپ کے زمانے میں اللہ تعالیٰ اسلام کے سوا سب ادیان کو ختم کر دے گا اور سجدہ صرف وحدہ لا شریک کے لیے ہوگا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تمام روئے زمین پر اسلام کی حکمرانی ہوگی اور اس کے علاوہ کوئی دین باقی نہ رہے گا۔ قیامت پر ایمان و یقین سے انسان کی دنیوی زندگی خوشگوار ہو جائے گی اور آخرت سنور جائے گی۔ اسی لیے اسلام میں ایمان بالآخرت اور روز قیامت پر ایمان لانا فرض ہے اور اس کے بغیر بندے کا ایمان صحیح نہیں ہو سکتا۔ قیامت کب آئے گی اس کا حتمی علم ملک مقرب اور نبی مرسل کو بھی نہیں ہے۔ چنانچہ حدیث جبرائیل میں جب اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جبرائیل امین نے عرض کیا کہ مجھے بتائیے کہ قیامت کب آئے گی، تو اس کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ جس سے اس کے بارے میں پوچھا گیا ہے وہ خود پوچھنے والے سے زیادہ علم نہیں رکھتا۔ مطلب یہ ہے کہ خلق خدا میں کوئی اس صلاحیت کا حامل نہیں ہے کہ اس سے قیامت کا وقت واقعی دریافت کیا جائے، کیونکہ یہ مفاتیح الغیب میں سے ہے جن کا علم خالق کائنات کے علاوہ کسی کو بھی نہیں ہے۔ البتہ خدائے علیم و حکیم نے اپنے آخری نبی پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی بہت ساری علامتوں اور نشانیوں سے آگاہ کر دیا تھا، جنہیں اللہ کے نبی نے منشاء خداوندی کے مطابق دیگر وحی الہی کی طرح مکمل جزم و یقین کے ساتھ امت کو پہنچا دیا ہے۔ اس سے وقوع قیامت کی دوری اور نزدیکی کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ قیامت کی قریبی نشانیوں میں سے بالخصوص مہدی علیہ السلام کا ظہور، مسیح دجال کا خروج اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اپنے دور رس اثرات و نتائج اور امتحان و آزمائش کے اعتبار سے نہایت اہم ہیں۔ یقیناً وہی باتیں سچ ہیں جو احادیث مبارکہ سے ثابت ہیں۔ سائنسدان وقتاً فوقتاً اپنی پیشن گوئیاں کرتے رہتے ہیں جو کبھی صحیح اور کبھی غلط بھی ثابت ہو جاتی ہیں۔ حتماً یہ بات نہیں کہی جا سکتی کہ یہ وہی چاند گرہن یا آخری رمضان ہے جس کا تذکرہ احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ اگر ایسا ہے تو یقیناً بہت بڑی تباہی ہونے کو ہے۔ یقیناً یہ وقت فتنوں کا ہے۔ بس اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے
तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के लगे हुए बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारे पास अपलोड होने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक भी कर दें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अम्मान में रखे। आमीन। फ़ी अमानुल्लाह।